नाज़रीन वेलकम बैक। असां हाणे पंहिंजे प्रोग्राम में हींअर ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इन सेगमेंट में इलेक्शन ऑब्ज़र्वर जेके हूंदा आहिनि पाकिस्तान में तमामु हुनजी घणी अहमियत हूंदी आहे ऐं उहे दुनिया में सॼो जेको पैगाम आहे इलेक्शन ऑब्ज़र्वर जी जेका रिपोर्ट तयारु थींदी आहे उन में पाकिस्तान में जेके ऑब्ज़र्वर आहिनि उहे फ़ाफ़िन हमेशह रहिया आहिनि। फ़ाफ़िन जो रोल गुज़िरियल 20-25 सालनि खां तमामु क्रिटिकल इन सेंस में रहियो आहे त उन्हनि बिल्कुलु जेका मालूमात हूंदी आहे इलेक्शन जी टेक्निकल मालूमात हूंदी आहे इलेक्शन प्रोसेस जी पहिरियां बाद में ऐं विच में ऐं बाद में जेका प्रोसेस हूंदो आहे उन ते फ़ाफ़िन जेको आहे तमामु घणो पाकिस्तान में कमु कयो आहे। तमामु घणा इलेक्शन्स उन्हनि मॉनिटर कया आहिनि इंक्लूडिंग ज़िमनी इलेक्शन्स। उन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद मां फ़ाफ़िन जे नेशनल कोऑर्डिनेटर रशीद चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब ये आप कैसे देख रहे हैं ये जो इलेक्शन का जो प्रोसेस अब शुरू हुआ है, ये इसमें काफ़ी कहा जा रहा है कि हम इसको शफाफ बनाएंगे और कुछ बेहतरियाँ भी लाए हैं और हमने देखी भी हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या बेहतरियाँ लाई गई हैं इस मरतबा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं? जी मोहसिन भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इस दफ़ा के जो इलेक्शंस में ज़ाहिर है ये बहुत ही पेक्यूलियर किस्म के एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, खासी पोलराइजेशन है। लेकिन इसके बावजूद जब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो जो इलेक्टोरल प्रोसेसेस हैं वो चल रहे हैं और उसमें कुछ प्रोसेसेस में उनको अगर उनकी लॉ के साथ कंप्लायंस देखें, रूल्स के साथ कंप्लायंस देखें तो मामलात ठीक नहज पे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अभी बहुत रिसेंटली हमारा सेंसस हुआ था, उस पर डिलिमिटेशन का प्रोसेस एक मुकम्मल हुआ है और डिलिमिटेशन का खासा रिग्रेस प्रोसेस हुआ है और सिवाय चंद पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ इंडिविजुअल जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अलावा जो लार्जली जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट किया गया है और उसके बाद के जो प्रोसेसेस हैं उसमें भी नॉमिनेशंस के वक्त भी कंट्रोवर्सीज हुई। अभी भी कुछ मामलात हैं रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स पे, लेकिन ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो रिलीफ दे रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को जिनकी मामूली गलतियों पे जिनके कागजात रिजेक्ट हुए थे। तो बावजूद इस सारी जिस सिचुएशन में सारी चीजें हो रही हैं, अच्छी बात यह है कि इलेक्शन के जो प्रोसेसेस हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और उसमें जो छोटे मोटे हिकअप्स आते हैं वो वक्त के साथ उसको हैंडल कर लिया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि हम 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हैं उस तक ये तमाम प्रोसेसेस जो बतरीके अहसन हम इलेक्शंस तक पहुंच जाएंगे। चौधरी साहब, ये जो प्रोसेस है इस पर ये जो भी एतराज़ात हैं डिलिमिटेशंस पर, इलेक्शन के पेपर्स पर और उसके बाद उसका वो मुस्तरद होना या मंजूर हो जाना या उसके बाद ट्रिब्यूनल में चले जाना, ये तो मैं तो उनको नॉर्मल प्रोसेस समझता हूँ। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, एक इलेक्शन प्रोसेस में ये एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। फिर उसके परसेंटेज ज़्यादा आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन इसको तो नॉर्मल लेना चाहिए। इस पर अपना बहुत देखा है हमने कि गोलगपाड़ा बहुत ज़्यादा है। जी, उसकी भी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि ये प्रोसेसेस जो हैं, इतनी बड़ी हमारी डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा मुल्क है, 126 मिलियन का इलेक्टोरल रोल है हमारा और 143 के करीब ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्होंने निशान पे इलेक्शन लड़ना है। 175 के करीब हमारी सियासी जमातें लिस्टेड हैं। तो वहाँ पे ये जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि किसी न किसी चीज पे एतराज़ात उठना, क्योंकि सारे प्रोसेसेस हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर कैंडिडेट को और हर सियासतदान को तो उनके जो मामलात हैं उनको एड्रेस नहीं कर सकते। तो इतनी चीजें तो होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो दादरसी के फोरम हैं लोगों के, वो काम कर रहे हैं। जिस तरह अभी ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं, इससे पहले कुछ अदालतों की तरफ से भी आए। लेकिन एक आम नॉर्मल इलेक्शन में ये सारी चीजें, आपकी बात ठीक है कि नॉर्मल ही होती, लेकिन इस दफा चूंकि एक तो डिलिमिटेशन वाला वो मामला और फिर जो चूंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले असेंबलीज डिसॉल्व हो गई थी, तो ये एक खासी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी कि पूरा पाकिस्तान जो है वो एक ही दफा इलेक्शन में नहीं जा रहा था। फिर उसको उस पे भी आया गया तो टाइमलाइंस थोड़ी आगे पीछे हुई, तो उसकी वजह से शायद ये मखसूस हालात की वजह से लोग इसको ज्यादा उस ऐनक के साथ देखते हैं। लेकिन किसी भी इलेक्शन में इस तरह की जो छोटे मोटे तनाज़ात हैं ये होते रहते हैं। जरूरी ये है कि
ان تنازعات میں کسی کے ساتھ کسی کی حق تلفی نہ ہو. جو داد رسی کے فورم قانون نے دیے گئے ہیں جہاں پہ اگر کسی فریق کے ساتھ کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو وہ جو داد رسی کے فورم اگر اویلیبل ہوں اور وہ کام کر رہے ہوں تو الیکٹورل جو پروسیسز کی جو آؤٹ کم ہے. اچھا اس میں پروسیسز کی جو آؤٹ کم ہے نا, مراحل کا نتیجہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل ایک سیاسی جماعت نے یہ کہا کہ ان کے لوگوں کو نامینیشن پیپرز نہیں دیے گئے, لیکن جب وہ ٹالی آئی تو انہوں نے خاصی تعداد میں نامینیشن پیپرز سبمٹ کر دیے تھے. اسی طرح ریجیکشنز پہ بھی جب ہمیں پتہ چلے گا, ابھی جب فارم 33 آ جائے گا جو فائنل لسٹ آف کینڈیڈیٹس ہیں, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنے کینڈیڈیٹس کو ٹرائبونلز نے اجازت دے دی ہے, ہر حلقے میں کس پارٹی کے کتنے کینڈیڈیٹ ہیں اور کس طرح کے کینڈیڈیٹ ہیں, کیونکہ کینڈیڈیٹ تو ایک ہی رہے گا. ابھی خود پارٹیوں نے بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا, نہ ڈکلیئر کیا ہے یا اناؤنس کیا ہے. لیکن جو پروسیسز کی جو آؤٹ کم ہے اگر وہ ٹھیک ہو تو مراحل کے اندر کی جو چھوٹی موٹی کنٹروورسی ہے وہ ظاہر ہے پارٹ اینڈ پارسل آف دس انٹائر ایکسرسائز ہے, اور وہ انڈرسٹینڈیبل بھی ہے. ہم جتنا بڑا ملک ہیں, جتنی بڑی ڈیموکریسی ہیں, جس طرح کی سیاسی جماعتیں ہیں, جس طرح کے انوائرمنٹ ہے, اس کے اندر آپریٹ کرتے ہیں نا سب لوگ. نہیں ٹھیک, یہ بات ٹھیک ہے, یہ تو چلتا رہتا ہے. میں اس لیے اس کو مجھ سے بھی پوچھتے ہیں لوگ, میں کہتا ہوں کہ جی نارمل پروسیس چلتا ہے, یہ اعتراضات یہ آتے رہتے ہیں, یہ مخالفت اور حمایتی سب چلتی رہتی ہے. لیکن چوہدری صاحب اس میں ایک بات بڑی اہم ہے جو کہ آج بھی میں نے نوٹ کی ہے, وہ یہ کہ آج سینٹ کی طرف سے ایک قرارداد بھی آ گئی, بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں, لیکن الیکشن کمیشن کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ فرم ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی سپریم کورٹ کا حکم ہے, ہم نے کرنا ہے. تو انہوں نے اپنے انتظامات سارے مکمل کر لیے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انتظامات انہوں نے مکمل ہے, ان کی تیاری مکمل ہے ان کی؟ جی تیاریوں پہ تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی جو آپریشنل کیپیسٹی ہے وہ تو ہم پچھلے 2-3 الیکشن سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ انکریمنٹلی بڑھ رہی ہے, اور اب تو تیاریاں بالکل آخری سٹیج پہ ہیں. ان کی جو پریزائڈنگ آفیسرز کی ٹریننگز وغیرہ ہیں وہ بھی شروع ہو چکی ہیں, یہ شاید ختم ہو چکی ہیں. تو پروسیسز تو اسی طریقے سے چل رہے ہیں. یہ اس طرح کی جو چھوٹی موٹی کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے اپنے ویو پوائنٹس ہیں. آج ہم نے سینٹ میں دیکھا کہ کچھ لوگوں نے بڑی تھن اس وقت پریزنس تھی, اور اس میں ایک قرارداد بھی آئی ہے, لیکن ظاہر ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور دوسرا, جس طرح کی یکسوئی سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کی ہے, تو اور جس طریقے سے تکنیکی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ داد رسی کے فورم جو ہیں وہ اگر ٹھیک طریقے سے ٹائملی اپنا کام کریں, اور جو کر رہے ہیں ابھی تک, تو کچھ چیزیں ابھی بھی پینڈنگ ہیں عدالتوں میں, کچھ مقدمات ہیں, تو اگر وہ اسموتھلی اس سے پہلے معاملات ریزالو ہو جاتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں ایک اچھے الیکشن کی طرف جائیں, اور 8 فروری کو ہی انہی ٹائم لائنز پہ الیکشن ہو جائیں. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کی پوری تیاری موجود ہے. جی اس میں چوہدری صاحب اس میں آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ الیکشن کمیشن بڑے فرم ہیں اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ایک آدھ پیچھے ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آیا تھا, اس کو بھی سپریم کورٹ نے کلیئر کر دیا, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی. لیکن اب آتے ہیں ذرا اس کے الیکشن کا جو مینجمنٹ کا جو پروسیس ہے, جو ریزلٹس کا کنڈکٹ کا آن پول ڈے, باقی سب چیزیں تو ہو جائیں گی, چلے پول ڈے جو کنڈکٹ ہے اور اس کے بعد اس کی جو ریزلٹ مینجمنٹ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں اس میں اس مرتبہ انہوں نے کچھ بہتری کی ہے؟ جی اس پہ خاصا, یہ جو اگست 5 کو 2023 کو جو پارلیمنٹ نے جو قانون پاس کیا ہے الیکشنز ایکٹ میں امینڈمنٹس کا, اس میں خاصی امینڈمنٹس ہیں, اور اس میں امینڈمنٹس پروویژنل ریزلٹس پہ بھی ہیں اور کنسالیڈیشن پہ بھی اس میں ترمیمیں موجود ہیں. پروویژنل ریزلٹ میں ایک ترمیم موجود ہے کہ ایک تو 2 بجے تک, رات 2 بجے تک جتنے ریزلٹس آ جائیں گے, رات 2 بجے تک ریزلٹ بھیجنا ضروری ہے ریٹرننگ آفیسر کے لیے, اور اگر کسی وجہ سے کوئی 1-2-4 پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ نہیں ہے, تب بھی وہ 2 بجے تک جتنے پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ اس کے پاس ہوگا وہ ان کو بھیج دے گا یا بھیج دے گی. اور پھر جو باقی ہیں اور ان کی ریزنز بھی ریکارڈ کریں گے کہ کیوں باقیوں کے نہیں آ سکے, اور جو باقی ہیں ان کا بھی اگلے دن 10 بجے تک, یعنی کہ الیکشن سے اگلے دن 10 بجے تک کی ڈیڈ لائن ہے, فائنل ڈیڈ لائن ہے, کہ اس سے زیادہ ریزلٹس جو ہیں وہ ڈیلے نہیں ہو سکتے, جو ٹرانسمیشن انہوں نے کرنی ہے اور جو انہوں نے ریٹرننگ آفیسرز نے وہاں پہ جو پروویژنل ریزلٹ بنانا ہے. اسی طرح کنسالیڈیشن پروسیڈنگز میں جو حتمی ترتیب ہوتی ہے جو نتائج کی,
اس میں بھی بڑی پروگریسو امینڈمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہوا ہے کہ اگر 5% کا مارجن آف وکٹری ہو اور یا 8,000 ووٹ کا مارجن ہو جیتنے اور ہارنے والے کے درمیان، تو اگر کوئی کینڈیڈیٹ درخواست کرے کہ یہاں پہ دوبارہ گنتی کریں تو وہ دوبارہ گنتی کرنا لازمی ہوگا. اسی طرح قومی اسمبلی کے لیے 8,000 کا ووٹ ہے اور صوبائی اسمبلی کے لیے 4,000 کا اگر مارجن آف وکٹری ہے، ہارنے اور جیتنے والے کے درمیان فرق اگر اتنا ہے. تو یہ دو اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے جو ری کاؤنٹ ہے بعض جگہوں پہ ملے گا، اور لوگوں کے جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں یا انہیں لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں تو ری کاؤنٹ زیادہ ہو سکے گا. اور دوسرا ایک شیک اس میں یہ ڈال دی گئی ہے کہ اگر جیتنے اور ہارنے والے کے درمیان جو ووٹوں کا فرق ہے، اگر وہ پریزائڈنگ آفیسرز کی جانب سے جو سو کالڈ جن کو مسترد ووٹ ہم کہتے ہیں ان کو گنتی سے الگ کر لیتے ہیں، اگر ان کی تعداد سے زیادہ ہے کم ہے مارجن آف وکٹری، تب بھی دوبارہ گنتی ہو سکتی ہے درخواست پہ. تو یہ جو دوبارہ گنتی کی 3 شکلیں جو اب سامنے آ گئی ہیں، اس سے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو ہارنے والے، جو کلوزلی ہارنے والے ہیں یا جیتنے والے ہیں، تو ان کی دادرسی کا ایک اور یعنی کہ جہاں جہاں پہ انہیں شک ہے وہ اپنے اپنے پولنگ سٹیشنز کھلوا کے تو دوبارہ چودھری صاحب گنتی کر سکتے ہیں. تو یہ دو یہ معاملات ایک تھے. اچھی. نہیں نہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ دوبارہ گنتی والے معاملے کو انہوں نے بیسیکلی لیجیٹمائز کر دیا ہے اور اس کو اسٹینڈرڈائز کر دیا ہے کہ جی آپ اس طریقے سے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس پر بہت زیادہ کنٹروورسی بعد ازاں ہوتی ہے الیکشن کے بعد، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں. تو اس کو انہوں نے تھوڑا سا کسی لیگل فریم ورک میں وہ لے آئے ہیں، ایسا ہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دے دیے ہیں مثلاً کہ جس دن الیکشن ہوتے ہیں اس سے 8 دن کے اندر اندر کنسالیڈیشن پروسیڈنگز مکمل ہوگی. یعنی کہ اب ایمپل ٹائم بھی دیا ہے کہ اگر گنتی ہوتی ہے دوبارہ ان کانسٹیچوئنسیز کے لیے جہاں پہ گنتی دوبارہ ہو رہی ہے، ان کے لیے 8 دن قومی اسمبلی کے لیے ہیں اور 5 دن شاید صوبائی اسمبلی کے لیے دیے گئے ہیں کہ وہ دوبارہ گنتی بھی ہو سکے اور لوگوں کا اطمینان ہو سکے. اور پھر اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، اگر ان کے پاس کوئی درخواست لے کے چلے جاتے ہیں ری کاؤنٹنگ کی تو وہ ریٹرننگ آفیسر سے ری کاؤنٹ کروا سکتے ہیں. تو کافی ٹائٹن کیا گیا ہے ریزلٹس مینجمنٹ کا پورا پروسیس. دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کمپلائنس کس لیول کی رہتی ہے اور اس کو کتنا ایفیشینٹلی یوز کرتے ہیں ریٹرننگ آفیسرز، کیونکہ اینڈ آف دی ڈے اس کو امپلیمنٹ انہوں نے ہی کرنا ہے. اور الیکشن کمیشن اس بارے میں کتنا پرو ایکٹیو رہتا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کتنا ٹائملی اپنے آبجیکشنز اور اپنی درخواستیں ری کاؤنٹ کی اور اس طرح کی چیزوں کی وہ پہنچا پاتے ہیں کنسالیڈیشن چوری صاحب، اس میں آپ سے ایک سوال اور آخری سوال میرا یہ ہوگا، کیونکہ پچھلی دفعہ آر ٹی ایس ایک بڑی کنٹروورسی تھی، چلے وہ بہت پولیٹکس تھی اور اس میں اور بھی چیزیں انوالو تھیں، وہ ہم نہیں بات کرتے. لیکن اس مرتبہ میں نے ای ایم ایس کا جو سسٹم ہے، الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے، وہ میں نے سارا دیکھا ہے، اس کی ایپ دیکھی ہے ساری میں نے، وہ کیسے کام کرے گی، اس کا پروسیس وہ کیسے جمع ہوگی، یہ تو مجھے کافی بہتر نظر آیا ہے. اس کے علاوہ نیچے پہلے ایک ہی انہوں نے کمپیوٹر آپریٹر دیا ہوا تھا، اب 4 دے دیے ایک حلقے کے اوپر انہوں نے کہ جی آپ انٹری بھی کریں اور رزلٹ بھی آنا شروع ہو جائیں، اور اس کے جو رزلٹ ہیں وہ ڈائریکٹ ان کے ڈیش بورڈ پر آ جائیں گے، ڈائریکٹلی چلے جائیں گے ویب سائٹ پر. تو یہ چیزیں میں نے کافی اس میں دیکھی. تو یہ ای ایم ایس جو سسٹم ان کا آیا ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے کافی بہتر بنایا گیا ہے؟ اچھا، جو ای ایم ایس ہے ظاہر ہے میں نے نہیں دیکھا کیونکہ لا میں انہوں نے یہ نکال دیا ہے، اب کسی سسٹم کا نام نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو ایک سسٹم کا نام دے کے آپ نے پابند کر دیا تھا. تو اب جو بھی ٹیکنالوجیکل مینز اختیار کریں گے، تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی پچھلے 5 سال میں کافی ترقی کی ہے اور مجھے اس طرح کی انفارمیشن ہے کہ انہوں نے ایک اس پہ کام کیا ہے، کیونکہ ان کی جو ہینڈ بکس ہیں پریزائڈنگ آفیسرز وغیرہ کے لیے اس میں طریقہ کار دیا گیا ہے اس سسٹم کو یوز کرنے کا. تو وہ سسٹم پچھلی دفعہ کی نسبت زیادہ جو اچھا ہونا چاہیے اور ایفیشینٹ ہونا چاہیے. تو ٹرانسمیشن ایک تو اس لیول کی ہے، پھر ریزلٹس جو ہیں وہ صرف اس ٹرانسمیشن کے تھرو نہیں جا رہے ہوں گے، وہ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس بھی جا رہے ہوں گے اور وہ ایک اور سسٹم کے تھرو اس کے پاس ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے پاس بھی جا رہے ہوں گے. تو 2-3 ٹیئرز کی ویریفیکیشن موجود ہے جو ہو سکتی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اتنا پارلیمنٹ نے ان سب چیزوں کو اس طرح کی پروگریسو امینڈمنٹس ڈالی ہیں ریزلٹس مینجمنٹ کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے اور زیادہ قابل اعتبار بنانے کے لیے نتائج کو، یہ کتنے اچھے طریقے سے فیلڈ میں امپلیمنٹ ہوتی ہے. اگر یہ جس طرح لا کی لیٹر اور اسپرٹ میں اگر فالو کیا جائے تو شاید ہم جو
इलेक्टोरल आउटकम पे जो कंट्रोवर्सी है कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, और कहीं कभी कभी तो पूरे मुल्क में वो हमें ग्रिप में ले लेती है और उससे हम निकल नहीं पाते। तो शायद इस दफा उस तरह की कंट्रोवर्सीज उसको प्रीएम्प्ट किया गया है कानून में, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कम होगी कंट्रोवर्सीज। बहुत शुक्रिया रशीद जी जौहरी साहब, थैंक यू वेरी मच।